गुमराह एपिसोड 117। सुबह 9 बजे हम बिस्तर से उठे तो हुस्ना हमसे पहले से ही बेदार हो चुकी थी और अफसर अली अपनी चूजाबाज को लेकर बाहर जा चुका था। हमें बिस्तर पर से सर उठाते देखकर वो बोली, वो अफसर साहब कह गए हैं कि वो शाम को वापस आएंगे। डॉक्टर सैफी ने कई बार हमको पुकारा है मगर मैं उधर नहीं गई। उसकी ये बात सुनते ही हमने बिस्तर छोड़ दिया। जरा देख तो ताहिए कि मामला क्या है। ये कहकर मैं गुसल खाने में जा घुसा। जब मैं बाहर आया तो ताहिया वापस आ चुका था। सैफी की हालत बहुत खराब है, उसकी आंखों से खून बह रहा है, पट्टी तर है। और आबी, वो कैसा है? वो इत्मीनान से लेटा है और अब होश में है। डॉक्टर कवि बहुत परेशान है। सैफी की वो तकलीफ उससे देखी नहीं जाती। बकवास करता है वो, और मैं देखता हूं उन्हें। ये कहकर मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोल दिया। हुस्ना भी हमारे साथ ही चली आई। सैफी वाकई बहुत तकलीफ में था। उसकी आंखें लहूलहान हुई जाती थीं, पट्टियां खून से तर थीं और कवि उसे देखकर बड़े दिलदोज अंदाज से सीने पर हाथ रखकर बैठा था। कमरे का दरवाज़ा बाहर से मुकफ़ल होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी जगह मैं होता तो आबी की शरक काट देता कि उसकी असल मुसीबत का सबब तो वही था और उसे मालूम था कि हम आबी को कितना अजीज रखते हैं। मगर कवि उन लोगों में से था जो हर हाल में अपने नफ्स को लहू रंग नहीं होने देते, उन पर धीरज का दारू उतारते हैं। क्या बात है सैफी, क्यों चीखते हो? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते के बच्चे। मुझे ताकत मिल गई तो मैं तेरी मौत साबित होऊंगा। यूं नहीं बेटे, यूं नहीं। तुमने आबी की आंखें निकालकर दरअसल अपनी ही आंखों से हाथ धो लिए थे। उठो और जाओ, ताहिया तुम्हें किसी सड़क पर फेंक देगा। ले जाओ ताहिया से, किसी जगह फेंक आओ, वीराने में डाल दो इसे। ताहिया तो शायद यही चाहता था। उसने फौरन ही सैफी को बाहों से पकड़ा और निचली मंजिल की तरफ ले चला। वो खुद उसकी चीखों पुकार से तंग आ चुका था और चाहता था कि किसी न किसी तरह उससे जान छूट जाए। डॉक्टर सैफी बाहर निकला तो मैंने कवि को बिस्तर पर से उठा दिया। क्या हाल है आपके डॉक्टर? अभी वक्त आ गया है कि आप आबी के इलाज का दूसरा मरहला तय कर सकें। हाँ मुझे मालूम है, मैं आपको दवाएं लिख देता हूँ, मंगवा लें, फिर मैं इनकी पट्टी बदल दूंगा। ठीक है, लिख दें, मैं दवाएं मंगवा लेता हूँ, जल्दी करें। हुस्ना, आप हमारे लिए खाना पका दें, ये भी भूखे होंगे। जी, मैं भी देखती हूँ। ये कहती हुई वो फौरन ही बाहर निकल गई। दरअसल वो सब कुछ उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। एक आदमी की आंखें बंदी थी, एक मलफूफ चश्म आदमी बाहर भेजा जा चुका था और उन दोनों से अबतर डॉक्टर कवि की हालत थी। ऐसा समय उसने भला कहाँ देखा होगा। कवि ने उठकर एक कागज़ पर दवाएं लिख दी और बोला, ये जल्दी मंगवा ले, पट्टी का वक्त हो चुका है। आप खाना खा लें, पक ही रहा है, फिर ये धंधा भी देख लेंगे। तेरा क्या हाल है अभी? आराम से तो है? हाँ, मुझे बहुत सुकून है, मगर मेरी रोशनी वापस कैसे आएगी? ये नामुमकिन है जिलानी, नामुमकिन। सब कुछ मुमकिन है, तुझे मायूस नहीं होना चाहिए। कुछ ही देर बाद ताहिया भी वापस आ गया। वो कवि की कार में डालकर सैफी को बाहर ले गया था। मैं उसे समंदर किनारे फेंक आया हूँ। उस बदमाश को लहरें आएंगी और साथ ले जाएंगी। गुड, ये अच्छा किया तुमने। वो समंदर का माल था, उसी में जा मिलेगा। ये लो, ये दवाएं ले आओ, आबी की पट्टी बदलनी होगी। अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी था, लाओ। ये कहकर उसने अपने ब्रीफकेस में से 2000 रुपये निकाले और उसी वक्त बाहर निकल गया। उसके जाते ही हमने हुस्ना के हाथ का पक्का हुआ खाना पेट भर कर खाया। कुछ ही देर बाद ताहिया दवाएं लेकर वापस आ गया तो उसे हमने खाने में उलझा दिया और कवि दवाएं लेकर साथ के कमरे में जा घुसा। आबी की खुसूसियत ये थी कि वो दर्द से बिलबिलाता नहीं था, सब्र से उसके झटके सहता रहता था। कवि ने यूं किया कि कमरे में हम में से किसी को भी साथ नहीं रखा, तन्हाई उस आबी के जिगरगोशों के लिए दवाएं समेटता रहा। हम कमरे में आ बैठे तो ताहिया बोला। उसने बहुत शोर मचाया। वो समझ गया था कि मैं उसे कहाँ फेंक रहा हूँ। क्या कहता था वो? गालियाँ देता था मुझे, कहता था मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा, मुझे अंधा करके तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। मैंने कहा, जो तेरी मर्जी वो कर, हमारे यार की आंखें छीन कर तू कैसे बच सकता है? मैंने कार से निकाल कर उसे पानी के करीब फेंक दिया कि खस कम जहाँ पाक। बहुत अच्छा किया तूने, वो इसी लायक था। सिर्फ 20,000 रुपयों की खातिर उसने आबी की आंखें निकाल दी। दुआ करो अब आबी को सेहत हो जाए। मैं तो दिन रात दुआ करता हूँ, वैसे भी मैं अक्सर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता हूँ। 7 दिन गुजर गए। 7 दिन बड़े ही मुज़महल, बड़े ही परेशान कुन और बहुत ही उदास दिन उस मकान में हमने गुजार दिए। अफसर अली सुबह ही सुबह वहाँ से निकलता और शाम को वापस आता था। उसने नहीं पूछा कि हम कौन हैं और हमारा वहाँ धंधा क्या है। वो अपने ही कामों में उलझा रहता था।
ایک خارپشت قسم کی حور اس کے ساتھ رہتی تھی۔ بلا شبہ وہ خارپشت ایسی ہی تھی، بہت تیز ترار اور بہت دیدہ ذہن، مگر اس نے بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، اور یہ اس کی مہربانی تھی۔ افسر علی نے یوں کر رکھا تھا کہ گھر میں کئی ماہ کا راشن اکٹھا کر دیا تھا، اور اس میں سے ہم ضرورت کی چیزیں نکال کر استعمال کر لیتے تھے۔ عید سے 2 دن پہلے وہ ہم کو خدا حافظ کہہ کر سکھر چلا گیا۔ ہمیں عید کا دن بھی وہیں آیا، مگر ہم سب یوں سہمے بیٹھے تھے جیسے وہ عید کا دن نہ ہو، کسی عزیز کی موت کا دن ہو۔ افسر علی کا وہ مکان ہمارے لیے قبرستان جیسا بن کر رہ گیا تھا۔ حسنہ ہمارے لیے کھانا پکا دیتی تھی، ہم نے کپڑے دھونے اور دوسرے تمام کام اس کے سپرد کر دیے تھے، اور وہ بڑی محنت اور محبت سے ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، فکر یہی تھی کہ آبی صحت یاب ہو جائے۔ ساری خوشامدیں، ساری عبادتیں، ساری بندگی اس ڈاکٹر کے لیے وقف ہو گئی تھی جو ہمارے ساتھ بندھا پڑا تھا۔ اس نے بھی شاید یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک آبی صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ اس نے ایک دفعہ بھی ہم سے مزید روپوں کا تقاضا نہیں کیا، اور نہ اس ظلم کے خلاف کوئی نعرہ احتجاج بلند کیا، حالانکہ ہم نے اسے اس کی مرضی کے بغیر ہی وہاں باندھ رکھا تھا، مگر وہ خود اس پابندی کو قبول کر چکا تھا۔ 7ویں دن اس نے ہمیں بھی اپنے ساتھ کمرے میں بلوا لیا۔ آج ہم آبی کی پٹی کھول دیں گے، مجھے یقین ہے کہ اس کی آنکھیں سے واپس مل جائیں گی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ڈاکٹر، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو یوں باندھ کر رکھا ہے، مگر مجبوری تھی۔ اس کا ذکر نہ کریں، میرے کسی ہم پیشہ نے اس کی روشنی ختم کر دی۔ میرا فرض تھا کہ میں اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ضرور کرتا۔ ڈاکٹر نے آبی کی پٹیاں کھولنی شروع کر دی۔ میرے دل سے مسلسل یہ دعا نکلتی تھی کہ خدا کرے آبی کی روشنی واپس آ جائے، خدا کرے وہ اس دنیا کو پھر سے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ پٹیاں کھل گئیں، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے باغوں میں بہار آ گئی ہے، کلیاں پھول بننے لگی ہیں۔ آبی مسکرانے لگا تھا، اس کی روشنی اسے واپس مل گئی تھی، وہ ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ اگرچہ ابھی ہمارے سائے اس کی آنکھوں میں لرزا تھے، مگر وہ ہمیں دیکھنے کی قوت محسوس کرنے لگا تھا۔ دیکھ رہے ہیں نا؟ ذرا ادھر دیکھیں۔ گڈ، آپ کو مبارک ہو، یہ قرنیے کام کر گئے ہیں۔ او ڈاکٹر، ہم آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کریں؟ تاہیے لا ادھر، 2 لاکھ روپیہ ان کے سامنے رکھ دے۔ جا وہ رقم لا ادھر۔ 2 لاکھ؟ نہیں صاحب، ایسا لالچ نہ دیں ہمیں، یہ ہماری فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے آبی کی آنکھوں کو اچھی طرح دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے آبی سے پوچھا، کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ایک دم فائن، مجھے ان کی صورتیں نظر آنے لگی ہیں ڈاکٹر، آپ نے تو کمال کر دیا، اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ آبی اپنی جگہ سے اٹھ کر گرد و پیش کو یوں دیکھنے لگا جیسے اس ماحول کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اتنے میں داہیہ بریف کیس لے کر آ گیا، اور 2 لاکھ روپے گن کر اس نے ڈاکٹر کے آگے رکھ دیے۔ یہ لو ڈاکٹر، ہم سے کہو، ہم اپنی جانیں بھی دے سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے جو کمال دکھایا اس کے مقابلے میں بڑی سے بڑی رقم بھی کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر سہما سا پیچھے ہٹا۔ یہ میں کیسے لے لوں؟ آپ نے 50,000 کا کہا تھا، وہ میں لے لیتا ہوں۔ نہیں، یہ ساری رقم اٹھا لیں اور اپنی گاڑی کا کرایہ بھی، وہ ابھی تک ہمارے پاس ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ آبی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اپنے ہاتھ پاؤں وہ یوں دیکھتا جیسے پہلی بار نظر آ رہے ہوں۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا ڈاکٹر؟ 2 دن اور لگیں گے، آپ کو ہم آنکھوں کے لیے لینس خرید کر دیں گے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تو ضروری کر دیں، اس کے بغیر تو یہ بالکل ہی بیکار ہوگا ہمارے لیے۔ او بک نہیں ہوئے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، حد ہو گئی، اس سالے نے تو مار ہی دیا تھا مجھے۔ ذرا دیکھ تو تاہیے مجھے، کوئی آبلے شابلے تو نہیں پڑ گئے؟ بڑے دنوں تک میں لیٹا رہا ہوں۔ آبی نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کی داڑھی خاصی بڑھ گئی تھی، طویل عرصے تک وہ بیمار رہا تھا، خاصی مرمت کی ضرورت تھی اسے، مگر وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر مختلف عبارتیں مختلف قسم کے شیشوں کی مدد سے پڑھوائیں، اور پھر ایک نمبر اس کو دے دیا۔ یہ لینسز لے آئیں، اب آپ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تاہیے نے وہ کاغذ پکڑ لیا۔ اب تو سیدھا ہو جا ابھی، بہت ذلیل کروا لیا تو نے ہمیں، خدا کا شکر ادا کر کے تو بچ گیا ہے۔ یار، یہ لینسز لگنے سے کہیں میں بہنگا تو نظر نہیں آؤں گا؟ او نہیں یار، تو خامخواہ ایسی باتیں نہ سوچ، بہنگا بھی لگے گا تو کیا ہوا، تیرے نسخے سے تمام عورتیں خارج کر دی گئی ہیں، اب ہر عورت تیرے لیے حرام ہے۔ وہ جو یہاں آئی ہوئی ہے حسنہ، وہ کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ابے ہوش کی دوا لے، وہ تو بہت ہی نیک ہے بیچاری۔ تو میرے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ کوئی جوڑا ہے تیرے پاس؟ یہ کپڑے تو دیکھ کیسے ہو گئے۔ وہ بھی مل جائیں گے، بس ذرا تیرا یہ نمبر مل جائے تو پھر تو سب کچھ دیکھ سکے گا۔
میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ آبی کو بالآخر صحت ہو ہی گئی تھی اور ہم اس پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتے وہ کم تھا۔ اسی شام ڈاکٹر نے آبی کی آنکھوں پر لینسز چڑھا دیے۔ اب وہ بہت دور تک دیکھ سکتا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر قوی کو 2 لاکھ روپے دے کر اسی شام رخصت کر دیا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ ہم سمجھے اپنی اس کامیابی پر وہ کہیں پاگل ہی نہ ہو جائے۔ سارا کام اس نے خود ہی کیا تھا، نہ اسے کسی نرس کی ضرورت پڑی نہ ڈاکٹر کی۔ گاڑی کی قیمت وہ 35,000 بتاتا تھا، وہ بھی تاہیہ نے اسے دے دی اور اس سے رسید لکھوا لی۔ آپ براہ کرم یہ وعدہ کریں کہ سیفی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگنے دیں گے۔ تاہیہ نے اسے رخصتی سے پہلے روکتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں مجرم نہیں ہوں اور کسی مجرم کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ آپ نے جو نقصان اٹھایا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی سے بھی اس معاملے کا ذکر نہیں کروں گا۔ کلینک میرا اپنا ہے، میں کسی کی ملازمت پہ نہیں ہوں۔ جو ہو گیا اس پر مٹی ڈال دوں گا، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ یہ آپ کی مہربانی ہوگی ڈاکٹر۔ بہرحال ہمیں اس ڈاکٹر دھمن تک پہنچنا ہے جس نے ہمیں سال تک پہنچا دیا ہے۔ کہ دیکھیں، یہ میرا گردہ بھی اس نے نکال لیا تھا۔ میں نے اپنا دامن اس کے سامنے اٹھاتے ہوئے کہا، اچھا تو وہ یہ کام بھی کر لیتا ہے؟ مجھے وہ مل گیا تو میں اس کا پردہ ضرور فاش کروں گا۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ کام اسی نے کیا تھا؟ جی ہاں، اور اب وہ ملک سے باہر نکل گیا ہے۔ وہ جا کہاں سکتا ہے؟ اس کی رسی اتنی دراز نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو وہ ضرور ہمارے ہتھے چڑھے گا۔ آبی نے ایک عرصے کے بعد مجھ سے سگریٹ طلب کرتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، میری طرف سے آپ بالکل بے فکر رہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہم سب سے باری باری ہاتھ ملایا۔ اس کے ہاتھوں میں بڑی گرم جوشی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے عزیزوں سے رخصت ہو رہا ہو۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر باہر نکلا تو حسنہ ہمارے کمرے میں آ گئی۔ وہ بولی، آپ کو نئی آنکھیں مبارک ہو بھائی جان، میں دن رات آپ کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ یعنی میں؟ بھائی جان؟ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ مس حسنہ۔ ویسے آپ ماشاءاللہ ویسی ہیں جیسی میں نے سوچ رکھا تھا۔ میرا خیال تھا آپ حسین ہوں گی بہن جی۔ اس نے خاص طور پر بہن جی کا لفظ بلند آواز میں استعمال کیا۔ وہ جھیپ سی گئی اور میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، مجھے تو اس موقع پر آپ کی طرف سے کسی بڑے انعام کی توقع ہے بھائی جان۔ اس کو انعام دے کر رخصت کرو ابھی، مجھ سے یہ بھائی جان برداشت نہیں ہو سکتا۔ 21 روپے دے دو اس کو، یہ بھی کیا یاد کرے گی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں آج رات ادھر ہی ٹھہرنا ہوگا؟ یہ ہے اصل سوال۔ میں نے حسنہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ شرما سی گئی اور اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تو تجھے صحیح سے نظر آتی ہے نا؟ میں نے آبی سے پوچھا۔ ہاں یار، کمال کی چیز ہے یہ حسنہ بہن، کہاں سے مل گئی تھی تمہیں یہ بھی راز کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے۔ مجھے اس ظہیر سے بات کرنی ہے، اس کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ یار، اس بدماش نے مجھے پولیس سے چھڑا لیا اور پھر لے جا کر دھمن کے حوالے کر دیا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر مجھے اس ڈاکٹر سیفی کے حوالے کر دیا۔ اس پاگل نے میرے قرنیے نکال لیا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ظہیر نے مجھے اس تہہ خانے میں ڈال دیا۔ اگر تم نہ پہنچتے تو وہ اسی روز مجھے جان سے مار ڈالتے۔ یہی ان کا پلان تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ظہیر ہی تمہاری رہائی کا سبب بنا ہے۔ جو کچھ بھی اس نے کیا اسے معاف کر دو۔ ہمیں تو اصل مجرم تک پہنچنا ہے، یعنی دھمن تک۔ مگر وہ تو ادھر ہے ہی نہیں، سنا ہے کہ امریکہ چلا گیا ہے۔ ہاں، ہم اس کا انتظار کریں گے، نہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود امریکہ چلے جائیں۔ آبی نے میری یہ بات سنی انسنی کر دی۔ وہ بولا، تاہیے ماں جی کا کیا حال ہے؟ میں انہیں گاؤں چھوڑایا تھا ان کے اپنے گھر میں، کچھ وہ خرچ پٹھے سے تنگ ہیں، ان کے لیے میں کچھ رقم لے کر واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں بینک سے رقم نکلوا دیتا ہوں، کل ہی چلے جاؤ۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ 3 لاکھ روپے ہم اس کو دے دیتے ہیں، 2 لاکھ پھر بھی بچ رہے گا۔ میں نے بریف کیس کو اپنی طرف سرکا کر رقم نکال لی۔ کہاں سے ہاتھ لگی یہ اتنی لمبی رقم؟ بس ایسے ہی، اس حسنہ کی وجہ سے ہم نے ایک دھندا کر لیا تھا۔ یہ لو میاں، یہ 3 لاکھ روپے لو اور آج ہی لاہور چلے جاؤ۔ تاہیہ نے رقم اپنی مختلف جیبوں میں رکھ لی۔ نوٹ کچھ زیادہ ہی تھے، ان کی وجہ سے اس نے کمر کھول کر ان کو پیٹی میں لپیٹ لیا اور بولا، کیا خیال ہے، میں ابھی لاہور نہ چلا جاؤں؟ ہاں، تیرے لیے یہی بہتر ہے، جہاز تو مل سکتا ہے، آج ہی نکل جاؤ، ماں جی کو 1.5 لاکھ روپیہ دے دینا۔ ہاں، میں یہی کروں گا، کچھ اپنے خرچ کے لیے رکھ لوں گا۔ تو چلو، تمہیں پھر آج ہی سوار کرا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے حسنہ کو ساتھ لیا اور اسی وقت ڈاکٹر قوی کی کار میں بیٹھ کر ہم ہوائی اڈے جا پہنچے۔ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہم اخبار نہیں پڑھتے تھے، ورنہ ہمیں حالات کا کسی حد تک قبل از وقت اندازہ ہو جاتا۔ ہوائی اڈے پر پہنچ کر ہم نے گاڑی کی جگہ پارک کی تو تاہیہ بولا، یہ ٹکٹ تم ہی لے لو، میں اس دھندے میں کبھی نہیں پڑا۔
ہاں لاؤ، میں ٹکٹ لے آتا ہوں۔ میں نے تاہیے سے رقم لے کر کھڑکی کا رخ کیا، مگر عین اس وقت ایک ہاتھ میرے سامنے آ گیا۔ وہ شام کے اخبار بھی بیچ رہا تھا اور ابھی تک صبح کے اخبار بھی اس کی ٹوکری میں موجود تھے۔ جس چیز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ دراصل ڈاکٹر سیفی کی صورت کا ایک آدمی تھا۔ اس کی تصویر پہلے ہی صفحے پر چھپی تھی۔ اخبار پر نظر پڑتے ہی میں نے اسے خرید لیا۔ میں نے اسے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ پولیس کو کل شام ڈاکٹر سیفی کی لاش مل گئی تھی۔ وہ ریت میں دھنسنے کی وجہ سے پانی کی دستبرد سے تو محفوظ رہی، مگر اس زندہ سلامت آدمی کو موت سے نہ بچا سکی۔ سیفی کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نکال لی گئی ہیں۔ پولیس نے اس کی کئی تصویریں بنا لی تھیں اور لکھا تھا کہ جس آدمی کو بھی اس لاش کے بارے میں کوئی علم ہو تو وہ قریبی تھانے سے رجوع کرے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر سیفی کی لاش ہے۔ اس کی گمشدگی کا معمہ بہت پہلے ان کے علم میں آ چکا تھا اور وہ اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارتے رہے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اسے کن لوگوں نے سمندر میں ڈال دیا ہے۔ ایک اور خبر جو میرے لیے بہت اہم تھی وہ تھی کبیر کے بارے میں۔ وقع نگار نے لکھا تھا کہ پولیس ابھی تک کبیر کو لوٹنے والوں کا سراغ نہیں لگا سکی، حالانکہ اس واقعے کو بہت دن گزر چکے ہیں۔ پولیس کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ غلام رسول کو کس آدمی نے قتل کیا ہے۔ انہیں دن دہاڑے ان کی کوٹھی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کام کی بات اس میں یہ تھی کہ اس میں حسنہ کی تصویر بھی چھپی تھی۔ پولیس کو اس عورت کی تلاش تھی جو سب سے بڑی موقع کی گواہ تھی۔ اخبار نے لکھا تھا کہ پولیس نے ان سارے معاملات میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ کبیر کے گھر سے ڈاکو 7 لاکھ روپیہ لے اڑے تھے۔ ان پر نصف رات کو کسی نے اندھا دھند گولیاں برسائیں، ان کے 2 ملازموں کو بے ہوش کر دیا، مگر ابھی تک اس واقعے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ سیفی بھی ان کے لیے معمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اخبار پڑھ کر بغل میں دبایا اور لاہور کے لیے اسی رات 4 ٹکٹ لے لیے۔ میرے لیے کسی بھی طرح کراچی میں ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ لوگ ہماری تلاش میں پھر رہے تھے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ غلام رسول کے قتل اور کبیر کے ہاں ڈاکے میں کیا تعلق ہے۔ درمیانی کڑی وہ تلاش کر چکے تھے اور غلام رسول کے ہاں سے دستیاب کاغذات سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ غلام رسول کا قتل لین دین پر ہی ہوا تھا۔ سیفی کے بارے میں انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی آنکھیں کس نے نکالی ہیں اور اسے سمندر کے آگے کس نے پھینک دیا تھا۔ 4 ٹکٹ لے کر میں واپس آیا تو آبی میرے چہرے کی پریشانی دیکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ تیرے چہرے پر پھر 12 بج رہے ہیں، خیر تو ہے؟ گڑبڑ کچھ زیادہ ہی لگتی ہے، کہ دیکھو ذرا، اور ابھی گاڑی سے باہر مت نکلو۔ یہ کہہ کر میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اخبار میرے ہاتھ سے اس نے لے کر اپنے سامنے بچھا لیا۔ اوے بیڑا غرق، کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں جیلانی؟ وہ تو ہماری تلاش میں ہے۔ ہاں، میں یہی کہہ رہا تھا، اخبار آدمی کو ضرور پڑھنا چاہیے، شہر کی خیر خبر ملتی رہتی ہے۔ تو پھر اب کیا سوچا تم نے؟ میں 4 ٹکٹ لے آیا ہوں، ابھی لاہور چل دیتے ہیں۔ مگر یہ گاڑی، اس کا کیا کریں گے؟ یار یوں کرتے ہیں کہ خود جہاز میں چلے جاتے ہیں، تم اس کو لاہور تک ڈرائیو کر لو۔ آبی نے کہا۔ مگر یار میں اتنا لمبا سفر کیسے کر سکوں گا؟ تاہیہ نے کہا۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، لے چلو اسے لاہور۔ ٹھیک ہے، لاؤ یہ رقم مجھے دے دو، میں سیدھا ماجی کے پاس چلا جاؤں گا، وہی مجھ سے مل لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بریف کیس سنبھالو اور نکل جاؤ۔ مگر اس حسنہ کا کیا کریں؟ اس کو بھی تم ساتھ لے جاؤ۔ یہ تصویر دیکھتے ہو اس کی؟ اس کو پھنسانے کے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے حسنہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، یہ بھی میرے ساتھ ہی چلی جائے تو کیا حرج ہے، ذرا رونق رہے گی۔ کیوں بی بی، کیا خیال ہے تیرا؟ ہاں، میں بھی ان کے ساتھ ہی نکل جاتی ہوں۔ کہ تصویر کیسے چھاپ دی ان لوگوں نے میری مانے تو ہم چاروں کار کے ذریعے لاہور چلے جاتے ہیں، ہوائی جہاز کا قصہ ہی چھوڑو۔ تاہیہ نے کہا، وہ تنہا اتنا لمبا سفر کرنے کے حق میں نہیں تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ کسی بھی مشکل کی صورت میں حالات سے عہدہ برا نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر یوں کرو، ٹکٹ واپس کر دو، اس حسنہ کو ساتھ لے کر ہم ہوائی جہاز تک بھی نہیں جا سکتے، یہ تصویر آج ہی چھپی ہے۔ آبی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے ٹکٹ واپس کر دیے۔ چند ہی لمحوں بعد ہم کار میں بیٹھ کر لاہور کی طرف چل دیے۔ تاہیہ گاڑی چلا رہا تھا اور ہم تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور پوری رات ہمارے سامنے تھی۔ ہماری بچت صرف اسی میں تھی کہ ہم بار بار اپنا ٹھکانہ بدلتے رہتے اور پولیس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم ابھی کہاں تھے اور اب کہاں نکل گئے ہیں۔ آبی میرے دائیں ہاتھ بیٹھا تھا اور سائیں سائیں کرتی رات کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی گہری سوچ کا پتہ ملتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو آبی؟ ماضی پر نظر ڈالتے ہو کیا؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ ہم کہاں سے کہاں آن پہنچے۔ میں نے آنکھیں کھو بھی دی اور پا بھی لی، روشنی گئی بھی اور واپس بھی آ گئی، مگر اس سیفی کا تو حال دیکھو کیا ہو گیا۔ اس کی تو شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، اور تم نے اسے بہت دفعہ دیکھا ہوگا۔ ہاں، چشمے قاتل کو میں نے بڑی دفعہ دیکھا، اب یہ میری آنکھوں کا نور بن گئی ہیں۔ پتہ ہے وہ کیا کہتا تھا مجھے بے ہوش کرتے وقت؟
میں تو بندھا پڑا تھا۔ کیا کہتا تھا وہ کہتا تھا ہم تمہیں نیند کا ایسا ٹیکا لگائیں گے کہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے نشے میں جیے گا۔ یہ بڑا ہی لاجواب نشہ ہے، اور اب وہ خود اس نشے میں غرق ہو کر نہ جانے کہاں نکل گیا۔ ایک دم بدماش آدمی تھا وہ، اچھا ہوا جو ہم نے اسے مار دیا۔ تاہیہ جو بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، پر جیلانی یہ بھی تو دیکھ کہ ہم کب تک کیوں ہلکان ہوتے پھریں گے۔ کچھ سوچا ہے تو نے؟ مجھے تو بس اب ایک ہی آرزو ہے کہ آسیہ مجھے مل جائے، میں اسے لے کر کسی طرف نکل جاؤں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب تو اس بدنصیب کے ہاں بچہ بھی ہو چکا ہوگا، کئی ماہ کا ہو گیا ہوگا اب وہ۔ جانے میری آواز میں کیسا غم جھلک رہا تھا۔ آبی نے بھانپ لیا، مجھے باہوں میں لے کر وہ بولا، میں بھی یہی سوچتا رہتا ہوں یار، خدا جانے وہ کہاں ہوگی، پر تو نے اب کیا سوچا ہے؟ اس کی خبر اب اخبار میں بھی نہیں چھپتی ہوتی تو بھی ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا ہے کہ اب کی بار پھر راول پنڈی کا چکر لگاؤں، مجھے امید ہے کہ وہ ادھر ہی کسی طرف رہ رہی ہوگی۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ تمہیں پتہ ہے ڈھلو صاحب بیمار تھے، راستے میں کسی نے حملہ کر کے انہیں سخت زخمی کر دیا تھا۔ کہ کب کی بات ہے؟ جس روز میں تیری تلاش میں آیا تھا یہ اسی روز کا ذکر ہے۔ وہ کار میں جا رہے تھے کہ دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ برقی ان کو بچا کر تو لے گیا، مگر اب پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے۔ تو رکا کیوں نہیں؟ دیکھا ہوتا کہ ہوا کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ رک جاؤں، مگر میری روح تیری تلاش میں تھی آبی، مجھے تیرے دکھ کا احساس تھا، بس میں پاگل ہو کر ادھر نکل آیا۔ شکر ہے تو مل گیا، اگر دیر ہو جاتی تو تیرا وہ سر کاٹ دیتے۔ ہاں ان کی یہی منشا تھی، اگلے مرحلے میں وہ یہی کرتے، اس لیے تو میں ظہیر کا پتہ صاف کرنا چاہتا تھا، مگر تو کہتا ہے کہ ابھی ہم ان کو چھوڑ ہی دیں۔ جب بھی میں خاموش ہو گیا، یہی بہتر تھا ابھی، یہی بہتر تھا۔ ابھی وقت نہیں آیا، ان سب کو ہم پھر باندھ دیں گے۔ ابھی چاہو تو ہم امریکہ بھی جا سکتے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے چھپ کے رہنے کے 100 سامان ہیں وہاں۔ ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے۔ اب تو اس آسیہ کو دیکھ اور یہ قصہ ختم کر دے۔ میں بہت تھک گیا ہوں جیلانی، یہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آبی، تیرے درد کا بھی مجھے احساس ہے، پر میں آسیہ کے بغیر کیسے لوٹ جاؤں؟ مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ محفوظ بھی ہے کہ نہیں۔ تم اگر وہ رقم ساتھ لے آتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اس کی بھی مجھے فکر لگی ہے، میں لاہور جا کر بینک کو خط لکھوں گا، میرا خیال ہے وہ رقم بھیج دیں گے۔ بھیج تو دیں گے، مگر تیری تصدیق بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے کرے گا تو؟ میں پھر کسی دن کراچی آؤں گا، میرا خیال ہے تیرے پاس کافی روپے ہوں گے، کام چل جائے گا۔ ہاں فکر نہ کرو، ہمیں کون سا شادی کرنی ہے یا کوئی مکان بنانا ہے، روزمرہ خرچ کے لیے وہ روپیہ بہت ہے۔ رات ٹھنڈی تھی اور صحرا میں سے گزرتے وقت تو وہ نیند کا ہلکورا دیتی تھی۔ وہ بیابانوں کی رات میٹھی میٹھی یادوں سے لبریز، دل شاعر میں طوفان اٹھاتی وہ رات بڑی ہی سہانی تھی، اور تاہیہ بہت اچھا ڈرائیور تھا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں گہری نیند میں کھو گئے۔ حسنہ ہم سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھی رہی، وہ کچھ بولی نہیں، لیے دیے انداز میں یوں ہو گئی جیسے اس کو ہمارے کسی غم کا احساس نہیں تھا۔ وہ خود بھی غموں میں لتھڑی ہوئی تھی، اس کا وجود سرتاپا انگارہ بنا ہوا تھا، مگر اس نے ابھی تک ہم سے اپنی داستان نہیں کہی تھی۔ ہم نے بھی یہی سوچا کہ وہ جیسی ہے ہمیں منظور ہے۔ اس کو پناہ دے کر میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے سر سے ہم نے غم کا بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ رہ رہ کر اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی تھیں اور ہونٹ تھر تھرانے لگتے تھے، مگر اپنی اس کیفیت پر وہ جلدی قابو پا لیتی تھی۔ نہ جانے اس کے دل کے کس حصے میں غم نے کیسی پارے سے تھرکتی آگ رکھ دی تھی۔ اسے چین نہیں آتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ بہت ہی پرسکون نظر آنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہم نے جان بوجھ کر اس رات اسے نظر انداز کر دیا اور گہری نیند میں کھو گئے۔ ہمارے آگے اور پیچھے رات کے مسافر، وہ ٹرک ڈرائیور، اس لمبے سفر کو جوں توں کر کے گزارتے ہی چلے جاتے تھے۔ انہیں رات ہی کو سفر مزہ دیتا تھا، دن کی تپش ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور سڑکوں کی بھیڑ بھاڑ انہیں راستہ نہیں دیتی تھی۔ تاہیہ گاڑی کو بہت عمدگی سے چلا رہا تھا۔ ہم بہت دنوں سے جی بھر کر سو نہیں سکے تھے، رہ رہ کر آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی آبی کے درد کا احساس جاگ اٹھتا تھا، کبھی مسند آرا میری پلکوں پر اتر آتی تھی۔ اس سے جو عشق میں نے کیا تھا وہ تو غارت ہی چلا گیا۔ ادھر سے دھیان پلٹتا تو آسیہ پر جا رکتا، سارے غم کا درد اسی کے مرکز پہ گھومتا تھا۔ خدا جانے وہ کس حال میں ہوگی، کن لوگوں میں پھنسی ہوگی، اور اب تو وہ اپنے ناجائز بچے کی ماں بھی بن چکی ہوگی۔ کیسے وہ اس کی پرورش کرتی ہوگی، پولیس سے اس نے کیسے جان بچائی ہوگی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں سوچ سوچ کر تھک گیا تھا، اور پولیس الگ ہمارے پیچھے لگی تھی۔ انہیں یہ خبر جب ہی ملتی تھی جب ہم کوئی نئی واردات کے نشان اپنے پیچھے چھوڑ جاتے تھے، پھر وہ اپنی ساری برچیاں ساتھ لے کر ہمارے پیچھے چل پڑتے تھے۔ اگر ہم جگہ نہ بدلتے اور ہمارے ساتھی کو ایسے کچے ہوتے تو ہم کبھی کے دریا کے پار اتر چکے ہوتے، مگر ابھی تقدیر کے زندانی کو
کچھ اور آگے جانا تھا۔ پتہ نہیں تاہیہ کب تک گاڑی چلاتا رہا۔ ہوش مجھے جب ہی آیا جب ایک زبردست جھٹکے سے کار رک گئی۔ کیا ہوا تاہیہ؟ کیا بات ہے؟ وہ سحروں والے ہیں جیلانی صاحب، اور گاڑی کو روک رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ارے یہ تو پولیس کے سپاہی ہیں۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ گاڑی آگے بڑھاؤ۔ وہ راستہ روکے ہوئے ہیں، 3 تو ہمارے سامنے ہیں اور باقی گاڑی کے گرد کھڑے ہیں، طاہیہ نے دبی آواز میں کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ کوئی بین الصوبائی قسم کی پولیس تھی اور رات کو سڑکوں پر پہرا دیتی تھی۔ ان دنوں بھی زبردست قسم کی تخریب کاری جاری تھی اور پولیس کو یہ حکم تھا کہ اگر کوئی گاڑی ان کے حکم پر نہ رکے تو اس کو چھلنی کر دو۔